अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, कब्र पर फूल डालने के हवाले से जिक्र किया गया है हदीस पाक में कि कब्र पर फूल डालना या मज़ारात पर फूल डालना ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुस्तहसन है, एक अच्छा अमल। और कब्र पर फूल डालना जो है ये हदीस पाक से साबित है और इसका जो सबूत है ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक में मिलती है, जो हदीस नंबर 1378 1378, जिसके रावी हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है, बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दो कब्रों के पास से गुजरे जिनको अजाब दिया जा रहा था। यानी कब्र पर फूल डालने की जो हदीस है ये है, अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक उनको अजाब दिया जा रहा है और उनको क्या है, छोटे से गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन दोनों में से एक तो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाता था। यानी एक जो अजाब दिया जा रहा है कब्रिस्तान, उसको कब्र के अंदर, तो उसमें यह है कि एक तो पेशाब के कतरे से नहीं बचता था, यानी पेशाब का छींटा उसके ऊपर आता था, और दूसरा शख्स जो है वो चुगली खाता था। इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कब्र में नहीं है, बाहर हैं, और कब्र के अंदर के हालात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। यहाँ पर यह बात नहीं बताना है, बल्कि यह है कि यहाँ पर दूसरा चुगली खाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त की एक तर शाख ली, यानी खजूर के दरख्त था, खजूर के दरख्त की एक हरी शाख ली और उसके दो टुकड़े किए। फिर हर एक की कब्र पर एक टुकड़ा क्या कर दिया, गाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है कि जब तक ये शाखें यानी ये लकड़ी खुश्क नहीं होगी, सूखेगी नहीं, उनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, उसके अजाब में क्या होती रहेगी, तखफीफ होती रहेगी। अब इसके बाद यानी ये हदीस तो एकदम बिल्कुल साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर शाख जो है कब्र पर गाड़ दिया और ये फरमाया कि जब तक ये हरी रहेगी, इसके यानी इसको जो अजाब हो रहा है तो ये हरी रहने की बुनियाद पर इसके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, इसके अजाब में कमी होती रहेगी। उसके बाद अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा आलमगीरी में फरमाते हैं, जिल्द 5 सफा नंबर 350 में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि और जब ज़ियारत क़ुबूर के इरादे से निकले तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने घर पर ही 2 रकात नफल नमाज पढ़ लें। यानी जब किसी आप कब्र की जियारत करें या मज़ार की जियारत करें तो उलमा के नजदीक ये मुस्तहब है कि पहले 2 रकात क्या है, अपने घर पर नफल नमाज पढ़ लें। ठीक है, हर रकात में सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी एक मरतबा और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़े, और उसका सवाब क्या है, मैयत को ईसाले सवाब करे। यानी जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर क्या है, ईसाले सवाब कर दे। अल्लाह ताला उस सवाब को नूर की शक्ल में मुर्दे की कब्र में दाखिल फरमाएगा और नमाजी ईसाले सवाब करने वाले के लिए ढेरों सवाब क्या है, लिखेगा। ठीक है, उसके बाद आगे फरमाते हैं सफा नंबर 351 पे क्या फरमाते हैं कि फूलों और खुशबूदार चीजों को कब्र पर रखना क्या है, मुस्तहसन है। अगर उनकी कीमत को सदका करके मैयत को सवाब पहुंचा दे तो यह भी क्या है, अफजल है, बेहतर है। यानी फूल को भी अगर आप कब्र पर रख रहे हैं तो ये भी रखना क्या है, मुस्तहसन है, क्योंकि फूल में भी क्या है, हरियाली होती है, फूल भी क्या है, ताजापन होता है। तो जिस तरह वो ताजी लकड़ी यानी हरी लकड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाड़ कर बता दिया कि ये लकड़ी ताजी है, तो ताजी लकड़ी जो होती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और जो ताजी लकड़ी जहां पर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है तो अल्लाह की तस्बीह बयान करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस जगह के अजाब को मिटा दिया करता है। तो अगर कब्र के ऊपर फूल रखेंगे तो वो भी तस्बीह बयान करेगी, और जब तस्बीह बयान करेगी तो कब्र पर जो तस्बीह होती है, जो तस्बीह बयान कर रही है, तो अगर वो कब्र में अजाब हो रहा है तो अल्लाह ताला उस अजाब को क्या है, मिटा देता है। अब बाज लोग ये कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि अल्लाह के वली तो गुनहगार नहीं है, अल्लाह के वली को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है गुनाहों से। तो बिल्कुल महफूज रखा है, मगर गुनाह हो सकता है ना भाई, उससे गुनाह हो सकता है, लेकिन महफूज रखा है। तो लेकिन अगर कोई ऐसी कब्र जो कि बहुत बड़े अल्लाह के वली की हो और आप मानते हैं कि वहां पर गुनाह नहीं हो रहा, गुनाह नहीं है, अल्लाह के वली गुनहगार नहीं है, अल्लाह ने उनको गुनाहों से महफूज रखा है, मगर गुनाह हो सकता है,
تو اب جس طریقے سے قبر کے اوپر پھول یا ہری چیز رکھنے سے اللہ تعالیٰ قبر میں تخفیف عطا فرماتا ہے ان کے عذاب سے، تو ایسے ہی اگر کوئی اللہ کے ولی کے قبر کے اوپر پھول یا ہری چیز رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو مخلوق ہے یعنی پھول یا ہری چیز وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب اللہ کی تسبیح بیان کرے گی تو اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو اس تسبیح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، ان کے کیا ہے درجات کو بلند فرمائے گا۔ جیسے کہ آپ اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ اگر ناپاک تو آپ جو اگر غسل کر رہے ہیں تو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پاک ہی ہیں اور آپ غسل کر رہے ہیں تو کس لیے؟ یا تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا تو اور بالکل فریش ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ناپاک بھی ہو تو بھی غسل کرنا جائز ہے، اور اگر ناپاک نہ ہو تو بھی غسل کرنا جائز ہے، تو بھی غسل کرنا، مگر ایک صورت یہ ہے کہ آپ پاک ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فریش ہونے کے لیے کر رہے ہیں کہ اور اچھا بدن میں چستی آ جائے۔ تو ویسے ہی اگر کوئی گنہگار ہو تو اس گناہوں کی تخفیف کے لیے پھول ڈالا جا رہا ہے، اور اگر کوئی گنہگار نہ ہو تو ان کے مرتبے اور عزت کو بڑھانے کے لیے کیا ہے پھول ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اصل ہے۔ اس کے بعد علامہ عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں رد المحتار میں جلد 3 صفحہ نمبر 145 پر لکھتے ہیں کہ پھول جب تک تر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے میت کا دل بہلاتا ہے، میت کا کیا ہے دل بہلاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے کیا ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کی دلیل جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ کو توڑ کر آدھی آدھی کر کے ان دونوں قبروں پر لگا دیا جس پر عذاب ہو رہا تھا، یہ بھی وہی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ جب تک یہ تر ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یعنی ان کی تسبیح کرنے کی برکت سے عذاب میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ وہ خشک شے کی تسبیح سے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ حالانکہ تسبیح تو کیا ہے خشک بھی کرتی ہے اور ہری بھی کرتی ہے، لیکن خشک سے زیادہ کیا ہے ہری کی بات ہے، کیونکہ جو چیز ہری ہوتی ہے تو اس قسم میں وہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک قسم کی اس میں زندگی ہوتی ہے، اور اسی بنا پر اس کا توڑنا کیا ہے مکروہ ہے، یعنی کوئی ہری چیز کا توڑنا کیا ہے علماء نے بغیر فائدے کے لیے کیا لکھا ہے مکروہ لکھا ہے، کہ یعنی اگر بغیر فائدے کے لیے کوئی ہری چیز توڑ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ وہ خود بخود کیا ہے اگ گیا ہو اور کسی کی ملکیت نہ ہو تو اس لیے اس میں میت کے حق کا فوت ہو جاتا ہے، اور اس بات سے اور حدیث کے اتباع کے حساب سے کیا ہے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ہری چیز کا قبر پر لگانا یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہے گمراہ کر رہے ہیں کہ پھول ڈالنا کہاں سے ثابت ہے، گلے میں پھول لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے جس طرح قبر کے اوپر پھول ڈالنا تسبیح بیان کرتی ہے، ایسے ہی اگر کسی کے گلے میں پھول ڈالی جائے، گلے میں پھول ڈالا جائے تو یہ بھی تو ایک خوشبو ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک خوشبو ہے۔ جس طرح عطر لگا رہے ہو خوشبو حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی پھول لگا رہے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، تو چاہے قبر کے اوپر ڈالو چاہے کسی کے گلے میں ڈالو، دونوں صورت میں تو اللہ کی تسبیح ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے۔ اور ایک چیز میں اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ دین کیا ہے پہلے یہ سمجھے آپ، دین 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمہ طیبہ کو دل میں بسانا اور اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ ایک یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ماننا، اور جس چیز کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے دور رہنا ایک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ماننا، اور جس چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ماننا، یہ چیز ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ اب جب اسلام ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھول ڈالنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو میں نے تو حدیث بتا دیا، اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ قبر پر پھول نہ ڈالنا جو تم کہتے ہو کہ قبر پر پھول نہ ڈالے جائے، اب یہ بتائیے کہ کس چیز سے ثابت ہے، کس چیز سے ثابت ہے؟ آپ یہ کہیں گے قرآن مجید جو ہے یہ 30 پارے میں نازل ہوا، قرآن مجید ہمارے لیے 30 پارہ ہے،
تو قرآن مجید میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کر دیا ہے جو چیزیں کہ ہمارے لیے حرام ہے، جو چیزیں کہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اب قرآن مجید میں جن چیزوں کی حرمت کا تذکرہ پہلے سے موجود ہو گیا ہو، اس کے علاوہ اگر ہم کسی چیز کو حرام کہیں گے یا کسی چیز کو بدعت یا شرک کہیں گے تو گویا کہ یہ لازم آئے گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ان چیزوں کو کیا ہے، جس چیز کو تم حرام کہہ رہے ہو اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کہا، ان چیزوں کو حرام نہیں کہا، تو گویا کہ یہ اللہ پر الزام لگا رہے ہو، اللہ پر کیا ہے، الزام لگا رہے ہو۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کے تذکرے کو کر کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب خود جب دین کو مکمل کر دیا تو اب ان چیزوں کو تم نے جو حرام کہا ہے تو گویا کہ زبردستی تم دین میں داخل کر رہے ہو، زبردستی تم دین میں داخل کر رہے ہو۔ اور بتاؤ کہ زبردستی اگر کوئی چیز تم دین میں داخل کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ قرآن جو ہے اللہ جو رسول پاک کو جو بھیجتا ہے، نبیوں کو جو بھیجتا ہے نا، وہ کیا ہے، حلال چیزوں کو کروانے کے لیے نہیں بھیجتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یعنی اللہ جتنے بھی انبیاء اور رسولان کرام کو جو بھیجا ہے وہ کوئی حلال چیز کو کروانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اور انبیاء کو جو امتوں کے پاس بھیجا جاتا ہے یہ صرف اور صرف حرام چیزوں کو روکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، حرام چیزوں سے روکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسولان اعظام آئے ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ اے رسول، اے نبی، تم جو جا رہے ہو تو میرے بندے کو تم کیا کرنا، حرام چیزوں سے بچانا، کیونکہ جب حرام چیزوں سے بچا لو گے نا آٹومیٹک وہ حلال چیز کرنے لگیں گے، آٹومیٹک کیا ہے، حلال چیز کرنے لگیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں حلال چیز کی لسٹ بناتا نا، حلال چیز کی اگر لسٹ بناتا تو قرآن 30 پاروں میں نہیں 30,000 پاروں میں آ جاتا کہ یہ بھی چیز حلال، یہ بھی چیز حلال، یہ بھی چیز حلال، یہ بھی چیز حلال، یہ بھی چیز حلال۔ ایسا نہیں کیا اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزوں کو بتایا کہ شراب حرام، جوا حرام، فلاں چیز حرام، ڈھکاں چیز حرام، یعنی حرام چیز کی لسٹ بنا دیا اور بتا دیا کہ یہ میں نے لسٹ بنا دیا ہے حرام چیزوں کی، اب اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ جائز ہے۔ اب جو چیز کو دیکھو اب دیکھو کہ اب کون شخص جو ہے کہ زبردستی جب دین کو اللہ نے مکمل کر دیا حرام چیزوں کی لسٹ بنا کر، اب اس کے علاوہ جو چیز ہے حلال ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ حلال ہے۔ اور جب جو چیز ہے وہ حلال ہے تو اس میں آپ کیا ہے، زبردستی، اس میں جو ہے زبردستی جو ہے آپ اگر داخل کر رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے تو گویا کہ دین میں خلل اندازی کر رہے ہیں۔ اور دین میں خلل اندازی کرنا وہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ایسی چیز کی خلل اندازی کر رہے ہیں جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ڈائریکٹ افیکٹ آ رہا ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اب کیا ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پھول ڈالنا یہ مستحسن جو فقہاء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول ڈالنے کی حدیث میں موجود ہے بخاری شریف کی، اور اسی بنیاد پر یہ تر چیزیں ہوتی ہے، تو گلے میں رکھو یا قبر پر ڈالو، یہ بالکل کیا ہے، جائز۔